जनाब खाकान अब्बासी से का इस्तकबाल करेंगे भरपूर क्लैपिंग के साथ। मोहतरम डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, मुअज़्ज़ज़ ख़ातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको बहुत मशकूर हूँ कि आपने हमारी हौसला अफ़ज़ाई भी की, ये इज़्ज़त भी दी, इंतज़ार भी किया। हालांकि इस इंतज़ार में मेरा और डॉक्टर साहब का ताल्लुक़ नहीं है, ये दूसरे हज़रात ने हस्बे मामूल जो सियासत का माहौल होता है कि हर जगह इंसान लेट पहुँचता है, तो देर ज़रूर हुई, लेकिन उसकी वजूहत कुछ और थी। मैं आपको बहुत मशहूर हूँ कि आपने इतना इंतज़ार किया और आपकी माज़रत चाहता हूँ कि आपको तकलीफ हुई। ये 5 बजे से हम बैठते हैं जी, मैं बहुत माज़रत चाहता हूँ। तो मसाइल मुल्क के आज सब पे वाज़ेह हैं। मुल्क के मसाइल क्या हैं? तरक्की नहीं कर रहा, अवाम के मसाइल हल नहीं हो रहे, और जो नौजवान है वो आज अपने मुस्तक़बिल से मायूस होता जा रहा है। ये आज मुल्क के हालात हैं। इसकी वजूहत में जाना शुरू करें तो बहुत अरसा चाहिए। वजूहत क्या हैं, कौन जिम्मेदार है, लेकिन हकीकत ये है कि मुल्क नहीं चल रहा। मुल्क ना चलने में बहुत सी वजूहत हैं, उनका आप मुझसे भी बेहतर जानते हैं। हर शख्स अपने तौर पर तजिया करता है, लेकिन एक बड़ी वाज़ेह हकीकत है कि जब तक मुल्क में आइन की बालादस्ती नहीं होगी, मुल्क नहीं चलेगी। इस बात को याद रखें कि बाकी सब बातें जो हैं वो सानवी हैसियत रखती हैं। मुल्क चलने में ज़ाब्ते का सबसे बड़ा मुकाम होता है। जिस मुल्क में ज़ाब्ता नहीं है वो मुल्क आगे नहीं बढ़ पाएगा, और ये तारीख़ ने साबित किया है। ये जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, पिछले साल जिन लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला, उन्होंने उन तमाम ममालिक का तज़किया किया जिन्होंने कॉलोनियल पावर से, यानी फ्रांस से या ब्रिटानिया से या पोर्चुगल से, स्पेन से, इनसे आज़ादी हासिल की थी। कि आज़ादी के बाद उन ममालिक में क्या हुआ, वो तमाम जो साइंटिस्ट थे वो एक बात पर मुत्तफ़िक़ हुए कि जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं था उस मुल्क ने तरक्की नहीं की। आज हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है। आज हमारे मुल्क में जो बुनियादी रिश्ता है रियासत का और शहरी का, वो तोड़ दिया गया। जो आपके बुनियादी हकूक़ है वो आज आपके पास नहीं है। जिस मुल्क के शहरी के पास बुनियादी हकूक़ नहीं होंगे, वो मुल्क कैसे तरक्की करेगा। आज ना हमें बोलने की इजाज़त है, ना हमें सुनने की इजाज़त है, ना हमें देखने की इजाज़त है, ना हमें लिखने की इजाज़त है। आज ना सहाफ़त आज़ाद है, ना अदलिया आज़ाद है, ना पार्लिमान आज़ाद है। तो किस तरह मुल्क चलेगा? ये मसाइल हैं। आपने अपने सूबे का जिक्र किया है, और इस पर बहुत सी बातें माजी में होती रही हैं कि सराइकी सूबा हो, जनूबी पंजाब हो, जो भी हो, इस इलाके का एक सूबा होना चाहिए। ये इस इलाके के अवाम की ख्वाहिश है, और पाकिस्तान के और भी बहुत से इलाके हैं जो लोगों की ये ख्वाहिश है। ये ख्वाहिश उस वक़्त पूरी होगी जब सारे पाकिस्तान के लोग इस पर मुत्तफ़िक़ होंगे, क्योंकि आइनी तरमीम आपको चाहिए। बात फिर आइन पे आ जाती है। आइनी तरमीम आपको करनी पड़ेगी, उसके बगैर ये मुमकिन नहीं है। उसके लिए सियासी जमातों में इत्तेफाक चाहिए। ये इत्तेफाक पैदा हुआ था सूबों के पर नहीं, लेकिन जब फाटा को ज़िम्म किया गया सूबा खैबर पख्तूनख्वा में, उस वक्त तमाम जमातों ने उस तफरीक में के माहौल में, उस निफाक के माहौल में तमाम जमातों ने इत्तेफाक किया और फाटा ज़िम्म हुआ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। तो आइनी तरमीम ज़रूरी है, और मैं इस बात का पूरी मुकम्मल कायल हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान के सूबों का निज़ाम आज है, ये इसके अंदर पाकिस्तान नहीं चल सकेगा, क्योंकि आज ये सूबे नहीं है, इसलिए सल्तनतें हैं। यहाँ पर एक शख्स की बात चलती है, या कोई निज़ाम नहीं है। ये बदकिस्मती है मुल्क की। आइन कुछ और कहता है, सूबे का निज़ाम कुछ और है। सूबे में आज जो चीफ मिनिस्टर होता है, ये होती हैं, वो उनकी ज़ुबान से जो लफ्ज़ निकलता है वो डायरेक्टिव उसको कहा जाता है। उस पर कोई तज्ज़िया नहीं होता कि हुकूमत के वसाइल हैं, कहाँ पर खर्च हो रहे हैं, ये जो बात की जा रही है दुरुस्त है या नहीं है। पूरी हुकूमत उसको इम्प्लीमेंट करने में लग पड़ती है। इसका असर ये है कि कोई ये पूछने वाला नहीं है
کہ کہاں وسائل زیادہ خرچ ہونے چاہیے، کہاں وسائل کی ضرورت ہے، کیا یہ منصفانہ تقسیم ہے وسائل کی یا نہیں ہے، اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ دنیا میں ایسا ملک نہیں ہے جہاں لوگوں کو یہ بھی پوچھنے کا حق نہ ہو کہ میں نے جو ٹیکس کے پیسے ادا کیے ہیں جس سے آپ وسائل تقسیم کر رہے ہیں یہ کس پر خرچ کیے جا رہے ہیں۔ یہ خرابیاں ہیں جن کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے۔ ان خرابیوں کا ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ خرابی کیا ہے۔ ہم سب، یہ کسی جماعت کی بات نہیں ہے، کسی شخصیت کی بات نہیں ہے۔ آج یہ ملک کی ضرورت ہے کہ چھوٹے صوبے بنے، چاہے وہ صوبے کا نام دیں، ایڈمنسٹریٹو یونٹ کا نام دیں، جو نام بھی دیں، لیکن جس طرح یہ 4 صوبے آج ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کے مسائل اس کے اندر حل ہو سکیں۔ یہ ایک فطری بات ہے۔ آج 2/3 آبادی ایک صوبے کے اندر، فطری بات ہے کہ باقی جو صوبے ہیں ان کے اندر اساس محرومی ہوگا۔ اس صوبے کے اندر بھی بہت مختلف لوگ رہتے ہیں، جغرافیائی بھی وہاں پر تقسیم ہے، وہاں برادری کی تقسیم ہے، وہاں پر تاریخ کی تقسیم ہے۔ ان مسائل کو حل کرنا لازم ہے۔ یا تو یہ کوئی نئی بات ہوتی، آپ کے سامنے 78 سال کا تجربہ ہے کہ یہ صوبے نہیں چلے، آج بھی نہیں چل رہے، اس لیے آپ کو اس نظام کو بدلنا ہوگا، اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کو نئے صوبے بنانے پڑیں گے۔ یہ بات کریں تو لوگ ناراض ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک کے تحفظات ہیں، تحفظات کو دور کرنا پڑے گا کہ کہاں صوبے بنیں گے، کیسے بنیں گے۔ اس میں بہت باتیں بھی ہوئی ہیں، لیکن میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں اس کے بغیر معاملہ آگے نہیں بڑھے گا۔ اسی معاملے کے اندر آپ کے سرائیکی صوبے کا حل بھی موجود ہے۔ آپ کا جو صوبہ ہے یہ ایک بڑا واضح صوبہ ہے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ پنجاب اسمبلی بھی قرارداد پاس ہو چکی ہے، سینٹ کے اندر بھی معاملہ گیا ہوا ہے کہ یہ ایک اس کی جو بنیادیں ہیں صوبے کی بڑی واضح ہیں۔ باقی صوبوں پہ آگے اعتراض کر سکتے ہیں، یہ ایک واحد صوبہ ہے جب کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ یہ ضرورت ہے آج ملک کی، یہ آپ کی بھی ضرورت ہے، یہ ملک کی بھی ضرورت ہے۔ تو اکٹھے ہو کر اتفاق سے آپ نے یہ جذبات سے حل نہیں ہوگا، آپ نے ایک طریقہ کار سے، ایک دلیل کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرنا ہے۔ ہم نے مسائل کا ایک انبار ملک کے اندر موجود ہے۔ آپ نے بھی یہاں کسان کی بات کی ہے، میرا زراعت سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ آپ کو ہم دیکھتے ہیں، میں دیکھتا ہوں زراعت کو۔ میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا بھی ہے، کسانوں سے پوچھا ہے، ان کی یونینوں سے پوچھا ہے، ان کے ایسوسیشن سے پوچھا ہے، دیگر لوگوں سے پوچھا ہے، یقین کریں کوئی تسلی بخش جواب مجھے نہیں آیا۔ میں نے ہر ایک سے ایک سوال کیا کہ آپ کو ایک منیمم سپورٹ پرائز حکومت نے دی، انہوں نے کہا کہ یہ منیمم سپورٹ پرائز ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ منیمم سپورٹ پرائز کیا ہے؟ جو مجھے سمجھ آئی کہ یہ وہ رقم ہے جو حکومت کا وعدہ ہے کہ تم گندم اگاؤ گے، ہم تمہیں اتنے پیسے دیں گے اس گندم کی۔ یہ بات درست ہے یا نہیں ہے؟ لیکن جب گندم خریدنے کا وقت آتا ہے تو حکومت مکر جاتی ہے، حکومت کہتی ہے میں پیسے نہیں دوں گی۔ یہ کون سا نظام ہے؟ آپ نے وعدہ کیا، حکومت نے وعدہ کیا کہ ہم 4000 روپیہ دیں گے، جب وقت آیا تو حکومت نے کہا جی ہم نہیں خریدتے۔ کسی نے 2000 میں بیچی، کسی نے 2200 میں بیچی، جس نے رکھ لی وہ 2800 تک بیچ گیا، 3000 3500 تک بھی بیچی، لیکن نقصان تو کسان کا ہو گیا۔ اور وعدہ خلافی کس نے کی؟ حکومت وقت نے۔ یہ نظام قابل قبول نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ جب حکومت اپنے وعدے سے مکر جائے تو پھر لوگ کس میں اعتماد کریں گے؟ تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آج جو رشتہ ہے ریاست کا اور شہری کا وہ توڑ دیا گیا۔ اس رشتے کو بحال کرنا ہے، ملک کے جو نفاق ہے اس کو دور کرنا ہے، ملک کی سیاست کا جو جمود ہے اس کو ختم کرنا ہے۔ یہ آسان کام نہیں ہے۔ میں پچھلے 38 سال سے سیاست میں ہوں، اقتدار بھی دیکھا ہے، زیادہ اپوزیشن میں وقت گزرا ہے، معاملات کو بھی دیکھا ہے، لیکن جو حالات آج ہیں اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے کہ آج کوئی ذمہ دار ملک میں نہیں ہے، کوئی شخص ذمہ داری نہیں اٹھانے کو تیار کہ آج میں فیصلے کروں گا، میں آپ کے مسائل حل کروں گا۔ کوئی ذاتی فیصلے نہیں ہوتے کہ ایک فیصلے سے پاکستان درست ہو جائے گا۔ آپ کو ہر روز محنت کرنی پڑتی ہے، ہر مسئلے کو حل کرنا پڑتا ہے۔
ایک راستہ دینا پڑتا ہے، ڈائریکشن دینی پڑتی ہے، پھر جا کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ آج تین جماعتیں ہیں، میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں تینوں میں کوئی صلاحیت نہیں ہے، تینوں کو صرف ایک چیز چاہیے، وہ اقتدار ہے، ہر قیمت پر اپنا اصول بھی بیچ دیں گے، اپنا ایمان بھی بیچ دیں گے۔ ان حالات میں کہاں سے ترقی ہوگی، کیسے معاملہ آگے بڑھے گا؟ تو ہم جو آج آپ کے سامنے کھڑے ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، میں ہوں اور دیگر بہت سے لوگ ہیں، ہم اقتدار چھوڑ کے یہاں پر آئے، ہم اقتدار کی جماعتیں چھوڑ کر آئے صرف اس وجہ سے، تو ہمارا ذاتی عوام کسی سے ناراضگی نہیں تھی، کوئی اختلاف نہیں تھا، کہ ان کی سوچ جو آج ہے وہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ آپ سیاست کی بنیاد، جمہوریت کی بنیاد دیکھ لیں، اس کا نام الیکشن ہے، جہاں عوام کو اپنی رائے کے اظہار کا موقع ملتا ہے۔ اگر آپ اس نظام کی نفی کر دیں گے، الیکشن کے رزلٹ کو قبول نہیں کریں گے، تو ملک کیسے چلے گا؟ یہ آج سارا اس پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ جو لوگ اقتدار میں بیٹھے ہیں وہ ان کرسیاں انہوں نے اپنے ووٹ سے حاصل نہیں کی۔ یہ دنیا کی واحد پارلیمان ہے جس میں جو لوگ سیٹوں پر بیٹھے ہیں وہ الیکٹ ہو کے سیٹوں پر نہیں آئے۔ پھر ہم کہتے ہیں ملک نہیں چل رہا، ملک کبھی نہیں چلے گا جب تک آپ اس معاملے کو درست نہیں کریں گے۔ آج ملک میں نفاق کا وقت نہیں ہے، آج ملک کو جوڑنے والی بات ہے، آج معاملات کو حل کرنے والی بات ہے، اختلافات دور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ آج ہماری ضرورت ہے، یہ اس ملک کے نوجوان کی ضرورت ہے، کیونکہ 2/3 لوگ اس ملک میں نوجوان ہیں۔ پاکستان وہ واحد بڑا ملک ہے جس کی 2/3 جو آبادی ہے وہ نوجوان ہے، 30 سال کی عمر سے کم ہے۔ یہ آپ کا اثاثہ بھی ہے اور آپ کی سب سے بڑی آپ کی ذمہ داری بھی ہے۔ یہ آپ کا فیصلہ ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، لیکن ہمیں وہ سوچ آج اقتدار کے حوالوں میں نظر نہیں آتی کہ ہم نے کیسے ان معاملات کو حل کرنا ہے، وہ صلاحیت نظر نہیں آتی جو معاملات کو حل کر سکے۔ یہ آج ملک کے مسائل ہیں۔ میں مایوسی کی بات نہیں کرتا، لیکن حقیقت کی بات کرنی چاہیے۔ ہر مسئلہ حل ہو سکتا ہے اگر آپ کی نیت درست ہو، اور آپ کے ووٹ سے نہیں آتے کبھی ملک کے مسائل حل نہیں کر سکے، وہ اپنے معاملات درست کر سکتے ہیں۔ کیا آج ملک میں کرپشن نظر نہیں آتی؟ مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ جتنی کرپشن آج ملک کے اندر ہے میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی۔ ایسی کرپشن کا کسی کو علم نہیں ہے کہ کیسے کرپشن کی جائے۔ آج پالیسی کی کرپشن ہے، آج جسے ہم اشرافیہ کی بات کرتے ہیں، لیڈ کیپچر کہتے ہیں، آج ملک میں لیڈ کیپچر ہے، جہاں پر ملک کی پالیسی کو اس طرح بنایا جاتا ہے کہ چند لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور اس کی قیمت جو ہے وہ ہم سب ادا کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، اس ملک میں جو خرچہ ہوتا ہے یہ آپ کے پیسوں سے ہوتا ہے، جو قرضہ دیا جاتا ہے یہ بھی آپ بوجھ برداشت کرتے ہیں۔ آج آپ جو ہر لیٹر پیٹرول یا ڈیزل لیتے ہیں 250 روپیہ اس کے اندر ٹیکس ہوتا ہے، جو چیز آپ خریدتے ہیں ٹیکس ہے۔ آپ بازار جاتے ہیں 70.5% جی ایس ٹی، اسی پیسے سے ملک چلتے ہیں۔ اگر یہاں کوئی سڑک بن رہی ہے یا کوئی اسکول بن رہا ہے، کوئی اسپتال بن رہا ہے، یہاں پہ احسان نہیں ہے کسی کا، یہاں کسی کو فوٹو لگانے کا حق حاصل نہیں ہے، یہ آپ کے پیسے ہیں۔ ان کی ذمہ داری حکمرانوں کی ہوتی ہے کہ منصفانہ تقسیم ہو، اور منصفانہ تقسیم میں پھر کہوں گا جب تک آپ ان صوبوں کے معاملات حل نہیں کریں گے، بیوروکریسی کو نظام نہیں بدلیں گے، ملک آگے ترقی نہیں کرے گا۔ دنیا کا ہر ملک اصلاحات کی بات کرتا ہے، ریفارم کی بات کرتا ہے، صرف ایک ملک پاکستان کوئی ریفارم کی بات نہیں ہے، کوئی اصلاحات کی بات نہیں ہے۔ اور اگر دنیا میں آج کسی ملک کو اصلاحات چاہیے، ریفارم چاہیے، نظام کی تبدیلی چاہیے، وہ پاکستان ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ جب بھی آپ اس کے اندر سرائیکی صوبہ ہو، دوسرے صوبے ہوں، اس میں میں بنیادی طور پہ آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے کہنے کے بغیر بھی آپ کے ساتھ ہوں، لیکن صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوں، لیکن صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوں، میں پاکستان کے تمام لوگوں کے ساتھ ہوں جن کا مفاد نئی ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہوں یا نئے صوبے ہوں، جو بھی نظام پاکستان کے عوام کے تحفظات دور کر کے بنے گا، پاکستان کے مسائل کا حل ہی اسی میں ہے۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا تھی۔ میں پھر آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے بہت تکلیف دیکھی، یہ
یہ سیاست یہی ڈائلاگ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے آ کر بات کر سکیں، آپ کی بات سن سکیں، اپنی رائے کو بہتر بنا سکیں، تاکہ کل ہم آپ کے لیے آپ کے مسائل کے بارے میں بات کرنے میں کامیاب ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔